गांव की खुली फिजा में उसकी शिद्दत और ज्यादा थी। नजदीक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, दूर कहीं कोई आता जाता नजर आ रहा था। अयाज ने नाजरी को इशारा किया और उसे दरवाजे के पास खड़ा कर कुछ कहा और हवेली की तरफ चल पड़ा। वो कीचड़ से बचता हुआ जा रहा था। वो तेज तेज कदम उठाने की भी कोशिश में था ताकि वक्त बच सके और नाजरी इस हवेली के अंदर पहुंच सके। अयाज ने हवेली के अंदर कदम रखा तो मुंशी अपने तख्त पोश पर इस तरह अफसरदा विराजमान था कि जैसे इस बारिश में उसकी फसल तबाह हो गई हो। पता चला? अयाज ने उसके पास जाकर आहिस्ता से पूछा। मुंशी यकदम चौंका। जमीन खा गई है कि आसमान? दीवारों की नीयत खराब हो गई थी कि खुद इसकी जगह, या फिर खुद इस जगह जहां मैंने 50,000 रुपये रखे थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। इस हवेली का हर मुलाजम पुराना है, इन पर शक किया तो अपने आप पर शर्मिंदगी सी होगी। क्या करूं क्या ना करूं? मुंशी फिर इस सोच में मुस्तगरक हो गया। अयाज ऊपर अपने कमरे में चला गया। जाते ही वो खिड़की के साथ लगकर खड़ा हो गया। नाजरी हवेली की तरफ आ रही थी। अयाज ने मुसर्रत बड़े जज्बात से अपना मुक्का 2 बार लहराया। तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर जब अयाज नीचे उतरा तो मुंशी ने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था और इसके पास ही नाजरी कुर्सी पर बैठी थी। उसके पीछे हवेली की एक मुलाजमा माई खड़ी थी। नाजरी बड़े पुरएतमाद अंदाज में बैठी हुई थी। अयाज की आहट सुनकर मुंशी ने अपना सर उठाया और उसकी तरफ देखकर कुछ कहा। अयाज ने माई से पूछा, अम्मा कुछ खाने के लिए है? खाना बाद में खाना, बाऊ पहले इधर आओ, मुंशी ने कहा और अयाज उसके पास चला गया। ये लड़की शहर से आई है, शहर भी इस जगह से दूर है, किसी अखबार में काम करती है। बारिश से पहले जब आंधी चल रही थी तो 2 नौजवानों ने इस लड़की से उसका बैग और कैमरा छीन लिया। हालात भी अब बहुत खराब हैं, घर में पड़ी रकम का पता नहीं चलता, इसे तो फिर बाहर लूट लिया गया है। बेटी तू क्या कह रही थी कि तू यहाँ क्या करने के लिए आई है? हाँ जी, मुझे अपने फ्यूचर के लिए दही माहौल में मालूमात दरकार थी, नाजरी ने बताया। हाँ, ये कह रही है कि 1-2 दिन के लिए यहाँ रहना चाहती हैं। मैंने कहा जितने दिन चाहो रहो। उसने कहा कि उसे फ़ोन की भी ज़रूरत है ताकि ये अपने पीछे इतला कर सके। मैंने कहा वो भी मिल जाएगा, तुम पढ़े लिखे हो, इसकी मदद करो। मुंशी ने एयाज से कहा। 6-7 महीने पहले भी ऐसी ही लड़कियां और लड़के इस गांव में आए थे। हाँ क्यों नहीं, एयाज ने कहा। फ़ोन की बात करने के लिए एयाज ने नाज़ी से नहीं कहा था, लेकिन उसे हैरत हुई थी कि उसने ये बात क्यों की है। अगर मुंशी ने उसे फ़ोन करने की इजाज़त दे दी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अयाज के कहने पर नाज़रीन ने किसी दूर दराज शहर का नाम लिया था। उसकी दलील उसने नाज़री को ये दी थी कि अगर तुमने इसी शहर का नाम लिया तो मुंशी को शक पड़ जाएगा मेरा तुमसे कोई चक्कर है, क्योंकि मैं भी इस शहर का हूँ और तुम्हें बहाने से और मैं हवेली के अंदर तो ले आया हूँ। नाज़री जैसे ही इस हवेली में दाखिल हुई थी, इसके जहन में फ़ौरन ख्याल आया था कि इस हवेली से वो अपने भाई को फ़ोन कर सकती है, इसलिए इसने फ़ौरन फ़ोन का कह दिया था। भाई तुम ऐसा करो, लड़की को अपने साथ ले जाओ, पहले इसे कुछ खाने पीने के लिए दो, फिर मैं इसकी फ़ोन पर बात करवा देता हूँ, मुंशी ने अम्मा से कहा। नाज़रीन ने एक नज़र एयाज की तरफ देखा, उठकर अम्मा के साथ चल पड़ी। जैसे ही वो इस जगह से बाहर निकल गए, एयाज ने जल्दी से मुंशी के पास जाकर कहा, चचा जी कब आ रहे हैं? चौधरी साहब का अभी पता नहीं है, मुंशी ने जवाब दिया। मुंशी जी, मेरा एक मशवरा है आपको, एयाज ने कहा। क्या? मुंशी ने खुद ही अपना कान उसके आगे कर दिया। अभी आप उसे फ़ोन करने की इजाज़त ना देना, बहाना कर देना कि फ़ोन बारिश की वजह से ख़राब हो गया है। अभी ज़रा ये तो पता चला लें कि ये किस अखबार की है भी है कि नहीं। अयाज ने कहा। कहते तो तुम ठीक हो, हालात तो इतने ख़राब है कि खाली कमरे से पैसे पाँव लगाकर भागने लगे हैं, मुंशी ने सर हिलाते हुए कहा। 50,000 की गुमशुदगी उसके ज़हन पर सवार थी। आप उसे कहो कि वो यहाँ मेहमान की तरह रहे, बेफिक्र होकर जो चाहे खाए। मैं इसे 1-2 मुलाकातों में पता चलाने की कोशिश करता हूँ कि वो गांव में किस चक्कर में आई है। कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर तो नहीं है? अयाज ने सरगोशी की। इनकम टैक्स ऑफिसर का सुनकर जैसे मुंशी का सांस नीचे ही रह गया। अभी बाहर कर दे क्या? ऐसी भी क्या जल्दी है, पता तो कर लें, अयाज ने कहा। जल्दी पता कर लो, कहीं वो पहले हमारा पता कर कर यहाँ सारा अमला ना बुला ले, मुंशी ने कहा। मुझे तो पहले ही अपने 50,000 का पता नहीं चल रहा। आप बेफिक्र हो जाए, एयाज ने खुश होकर कहा और मानी खेज अंदाज में आंखें घुमाकर उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से अभी नाजरी अम्मा के साथ बाहर गई थी। तैमूर
कार किसी तूफान की तरह दुराता अपने घर पहुंचा। घर का एक एक कमरा छान लिया था, लेकिन नाज़िली घर पर नहीं थी। उसने इशरत को फ़ोन किया। नाज़िली का कोई फ़ोन आया था? तैमूर ने राबता होते ही पूछा। नहीं, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, इशरत ने जवाब दिया। इसके बाद तैमूर ने सारी तफसील से उसे आगाह कर दिया। बातें करते हुए उसने टीवी ऑन कर दिया था। न्यूज़ चैनल चल रहा था। अंकल एहसान का फ़ोन आया था, इशरत ने बताया। क्या कहते हैं वो? तैमूर ने पूछा। वो कह रहे थे कि वो इस्लामाबाद के लिए कल निकलेंगे। वहाँ पहुँचकर फ़ोन कर आपसे नाज़िली का पता लेकर उससे उस जगह मुलाकात कर लेंगे, इशरत ने बताया। इनको भी अभी नाज़िली से मिलना था, तैमूर ने कहा। उसकी निगाह टीवी स्क्रीन पर मरकूज थी। चैनल प्लाजे की छत से सर पर गोली लगने से नीचे गिरने वाली सिद्रा की खबर नशर कर रहा था। न्यूज़ चैनल का सहाफ़ी आफ्ताब से सवालात कर रहा था। आफ्ताब कह रहा था कि वो जल्द ही इसका सुराग लगा लेगा। हेलो हेलो, इशरत की आवाज़ आई। हाँ, तैमूर चौंका। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? इशरत ने पूछा। नहीं, सोच रहा था कि अब अंकल एहसान को क्या कहूँ, तैमूर ने कहा। मैं कहती हूँ कि अब ये तुम पुलिस वाले की मदद ले लो, हम कितना लड़ सकते हैं, और अंकल एहसान से कोई झूठ बोलने की बजाय उन्हें भी एतमाद में ले लो, इशरत ने मशवरा दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तैमूर ने सोचकर ठोस लहजे में कहा। अब नाज़ी को कहाँ तलाश करोगे, कैसे? क्या पता फ़ोन करके उन्होंने कोई साजिश की हो, नाज़ी से खुद उन्होंने फ़ोन करवाया हो। इशरत ने अपना कयास एहा किया। वो ऐसा क्यों करेंगे, तैमूर ने पूछा। हो सकता है कि उन्होंने ये चेक किया हो कि तुम बैग लेकर अकेले ही आए हो, अगली फ़ोन कॉल में वो पैसे वसूल करें, इशरत ने कहा। तैमूर ने कहा, ठीक है, तुम काम करो, मैं सोचता हूँ। तैमूर, मेरी बात मान लो, इशरत ने एक बार फिर इस्तदा की। ये बात मैं नहीं मान सकता, तैमूर ने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसकी निगाहें सामने टीवी पर थी, लेकिन वो सोच रहा था कि क्या इशरत का कयास ठीक है। उन्होंने इसे चेक किया है कि वो अकेला ही है, या अपनी एक साथी को कुर्बानी का बकरा बनाकर ये देखा है कि वो क्या कर सकता है। तैमूर को इशरत की बात में दम नजर आने लगा था। इस मोबाइल को पीसीओ का नंबर जाहिर करना भी एक ड्रामा ही हो सकता है। तैमूर ने एक गिलास पानी का पिया और पहले एहसान अहमद को फ़ोन कर ये बताया कि नाज़ी अपनी कज़न के साथ कागान वगैरह की सैर को चले गई है। मैं आपसे मुलाकात के लिए उसे बुला लेता हूँ। इसके जवाब में एहसान अहमद ने कहा कि वो ऐसा ना करें, हम चंद दिन इस्लामाबाद में हैं, उम्मीद है कि मुलाकात हो जाएगी। इसके बाद तैमूर ने फिर इसी नंबर पर राब्ता किया। मुसलसल बेल जाने की वजह से दूसरी तरफ से फ़ोन नहीं उठाया गया था। तैमूर ने फ़ोन बंद कर दिया। एक ख्याल उसके ज़हन में अचानक ये आया कि वो आफ्ताब की इस सिलसिले में मदद ले। वो एक ईमानदार शख्स है जो दुश्मनी ईमानदारी से निभाना जानता है। वो अपने फ़राइज़ मनसबी में किसी को कोताही का मुर्तकब नहीं हो सकता। लेकिन फिर ये ख्याल भी आया कि अगर उसने ये जिक्र किया तो इस लड़की की भी फाइल खुल जाएगी, शक यकीन में बदल जाएगा, कड़ी से कड़ी मिल जाएगी और इस लड़की का कत्ल उसके साथ आ जाएगा। फिर शायद वो खुद को बचा ना सके। आफ्ताब वहाँ भी कोई रियायत नहीं बरतेगा। तैमूर ने अपना ख्याल रद्द कर दिया। नाज़री का ना पहुंचना इस बात की दलील थी कि उसके साथ चक्कर खेला गया है। वो अब भी उनके कब्ज़े में ही है। न्यूज़ चैनल पर फिर सिद्रा के कत्ल की खबर आ रही थी। फिर आफ्ताब सहाफ़ियों से बात करते हुए कह रहा था कि वो इसका सुराग लगा कर रहेगा और बहुत जल्द मुजरिम तक रसाई हासिल कर लेगा। अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बोल पड़ा। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर स्क्रीन पर नंबर देखा। अयाज़ के फ़ोन का नंबर आ रहा था। हेलो, तैमूर ने फ़ोन कान को लगाकर कहा। मेरा नंबर देकर हैरत तो हुई होगी कि पीसीओ वाले को क्या काम पड़ गया है, अयाज़ ने छह कर कहा। उसने आवाज़ बदली हुई थी। तुम मुझे धोखा दे रहे थे, तैमूर ने कहा। नहीं, धोखा नहीं था, अयाज की आवाज़ आई। एक चाल थी जिसमें मैं कामयाब रहा। बात यह है कि तुम्हारी बहन कहीं और नहीं है, वो मेरे पास है, मेरे कब्ज़े में, बड़ी हिफाजत से है। इस वक्त अच्छा खा रही है। अयाज ने नाज़री की तरफ देखा जो एक तरफ बैठी फल खा रही थी। उसके पास ही अम्मा भी बरजमान थी। अयाज उससे फासले पर था। तुम लोगों के कहने पर मैं इस जगह पैसा लेकर पहुंचा था, फिर तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा क्यों किया, तैमूर ने कहा। अयाज उसकी बात सुनकर चौंका। उसने सोचा कि इसका मतलब है कि तैमूर को उन्होंने बुलाया था। इस दौरान नाज़री इस जगह से फरार हुई थी और वो यकीनन जिस वक्त नाज़री ने तैमूर को फ़ोन किया था इस वक्त कुछ लेन देन हो रहा होगा। अयाज ने कहा, हम पहले बंदे को आजमाते हैं। उसके मुंह से निकला। ये बात सुनकर तैमूर को यकीन हो गया कि इशरत की बात सही थी। आजमाइश ख़त्म हुई कि नहीं? हाँ, हो गई, डील होगी। अब डील होगी। पहले हमने भला कितनी डिमांड की थी तुमसे, अयाज ने जानने के लिए पूछा। ये तुम जानते हो, तैमूर ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी याददाश्त देखना चाहता हूँ, अयाज ने ज़ेरक लहजे में कहा। 2 करोड़, तैमूर ने बताया। 2 करोड़ का सुनकर अयाज की आंखें फैल गईं। हैरत से उसका मुंह सीटी बजाने की शक्ल इख्तियार कर गया। उसने फ़ौरन संभल कर कहा, तुम पैसे पूरे लेकर आए थे ना? हाँ, तैमूर ने मुंतसर जवाब दिया।
اسے شک پڑ رہا تھا کہ یہ وہ آواز نہیں جو اس سے قبل رابطہ کرتی تھی، لیکن اب میں تم سے قسطوں میں پیسے لوں گا۔ زیادہ لمبی قسطیں نہیں ہوں گی، صرف 2 قسطیں ہوں گی، ایک چھوٹی اور دوسری بڑی۔ ایاز نے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ جب میں سارا روپیہ ایک ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں تو تم مجھ سے قسطوں میں کیوں روپیہ لے رہے ہو؟ ختم کرو یہ کھیل۔ تیمور یک دم پھٹ پڑا، یہ میری مرضی ہے کہ میں کیسے بھی روپیہ لوں۔ 1-2 دن میں تمہاری بہن تمہارے پاس ہوگی اور یہ روپیہ میرے پاس۔ ایاز نے اسی لہجے میں کہا۔ اس بات نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ نہیں ہے، ورنہ جیسے ہی تیمور اونچی آواز میں بات کیا کرتا تھا تو وہ فوراً اسے درست لہجے میں خبردار کر دیا کرتا تھا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ تیمور نے نرم پڑ کر کہا۔ 2 لاکھ روپیہ تم ابھی لے کر آؤ۔ گرین چوک میں ایک طرف پینے کے پانی کی گول ٹینکی بنی ہوئی ہے، وہاں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پودا لگا کر کھلے منہ کا ڈرم اس پر رکھا ہوا ہے۔ وہاں جا کر تم پانی پینا اور 2 لاکھ روپیہ اس ڈرم میں رکھ دینا۔ اس کے بعد اگلا حکم دوں گا، اس کی تمیل پر تمہاری بہن تمہارے پاس ہوگی۔ ایاز نے ہدایت کی۔ کب جانا ہے مجھے وہاں؟ تیمور نے پوچھا۔ ایاز نے یکدم کچھ سوچا اور کہا، ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد وہاں چلے جانا، کام ختم کرتے ہی وہاں سے چل پڑنا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، تیمور نے کہا۔ تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ ایاز نے پوچھا۔ تیمور نے کچھ ثانیے کے بعد کہا، میرے ہاتھ میں سیاہ شاپڑ ہوگا اور اس ڈرم میں شاپڑ میں ہی ڈالوں گا پیسے، میرے علاوہ اور کون ہوگا؟ اوکے، ایاز نے کہا۔ دیکھو میں اس کھیل کو طوالت نہیں دینا چاہتا، ختم کرو اسے، تیمور نے کہا۔ ہم کون سا اس کام کے لیے فارغ ہیں، تم تیاری کرو۔ ایک بات اور، تم وہ شاپر بیگ لے کر اس جگہ نہیں جاؤ گے، بلکہ اپنا کوئی آدمی بھیجو گے، کوئی آدمی جو تمہارا ملازم ہو۔ پولیس والا نکلا تو گولی جب چل کر تمہاری بہن کے سر میں چھید بنائے گی تو تمہیں آواز نہیں آئے گی، صرف خبر پہنچے گی، ایاز نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ تیمور نے سوچا کہ یہ وہ نہیں ہے، اگر یہ وہی ہوتا تو پہلے اپنی ساتھی کی موت کا غصہ اس پر نکالتا، اس کی بہن کو مار دینے کی دھمکی دیتا، اسے ڈراتا، لیکن اس نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ تیمور نے مزید سوچا کہ اس کا مطلب ہے نازلی ان کے چنگل سے بھاگی ضرور تھی، لیکن اب وہ کسی اور کی گرفت میں ہے، لیکن کسی ایسی شخص کے پاس جو اسے جانتا ہے۔ ایاز نے عین وقت پر کوئی اور آدمی اس جگہ لانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا تاکہ طارق اگر تیمور کو جانتا ہے تو اسے بنک نہ لگ جائے، ورنہ وہ اس کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھوں اب یہ دوسرا شکار ہوگا، تیمور نے کہا اور دلبر کو فون کر فوراً اسے گھر پہنچنے کی تاکید کی، جبکہ ایاز نے موبائل فون بند کرنے کے بعد اپنے آپ سے کہا، ذرا دیکھو تو صحیح، پیسے دینے میں یہ خود کتنا مخلص ہے۔ اس کے بعد ایاز نے طارق کو فون کر دیا۔ جیسے ہی رابطہ ہوا، ایاز نے کہا، کیسے ہو پیارے طارق؟ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ طارق کی آواز گونجی۔ اس کی فکر چھوڑو کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں، اپنے 2 لاکھ روپے وصول کرو۔ ایاز نے کہا، لاؤ میرے پیسے، کہاں ہو تم؟ پیسے دینے کے لیے تم میرے پاس آتے ہو یا میں آؤں؟ طارق نے مستربانہ انداز میں کہا، بے صبر مت بنو، روپیہ تمہارے پاس خود چل کر آ رہا ہے۔ ایاز نے ایک ادا سے کہا، کیا بات ہے، کوئی لاٹری لگ گئی ہے یا پھر مجھے چونا لگا رہے ہو؟ طارق نے پوچھا۔ چونا لگانے کا وقت گیا، میری بات غور سے سنو، تمہاری دکان کے سامنے سڑک پار کر ایک طرف نکڑ میں جو پانی کی ٹینکی ہے، ایاز نے کہنا شروع کیا، کیا اس ٹینکی میں روپیہ ہے؟ طارق نے بلا تعامل پوچھا۔ یہاں تو میری بات سن لو، یہاں صرف تم بول لو، ایاز نے کہا۔ ایاز کا لہجہ ایسا تھا کہ طارق کا غصہ یکدم کافور ہو گیا تھا اور وہ اس کی بات غور سے سننے لگا۔ اچھا تم بولو، ابھی 1 گھنٹے کے اندر ایک ایسا شخص آئے گا جس کے ہاتھ میں سیاہ شاپڑ والا بیگ ہوگا، وہ اس ٹینکی سے پانی پیے گا اور دائیں بائیں دیکھ کر وہ شاپڑ بیگ پودے کے ارد گرد رکھے ہوئے ڈرم میں رکھ دے گا، وہ وہاں سے چل جائے گا، تم تسلی کر کر وہ شاپڑ اٹھا لینا، اس میں تمہارے 2 لاکھ روپے ہوں گے، تمہارا اور میرا حساب چکتا ہو جائے گا۔ ایاز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کسی کو بلیک میل کر رہے ہو؟ طارق نے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا، تم اپنا پیسہ وصولو اور اپنی راہ لو، ایاز نے کہا۔ میں اس طرح سے پیسہ نہیں لوں گا، اس ڈرم سے تم خود وہ شاپنگ بیگ لے کر میری ٹیبل پر رکھ کر اپنی راہ لینا۔ طارق نے اطمینان سے کہا، ڈر گئے ہو کہ کوئی چکر نہ ہو بزدل؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایاز نے کہا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ تمہارا کام ہے، تم ہی کرو گے۔ طارق نے کہا، ٹھیک ہے پھر تم انتظار کرو، دیکھتے ہیں اگلی ملاقات کب ہوتی ہے، میں اسے کہیں اور بلا لیتا ہوں۔ ایاز نے پرسکون لہجے میں کہا، میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ طارق نے دانت پیس کر درست لہجے میں کہا، میں تمہیں ملوں گا تو میری ہڈی پسلی ایک کرو گے؟ اب میں پہلے والا ایاز نہیں رہا، پاورفل لوگوں سے مل گیا ہوں، یہاں کمزور کو ہمیشہ طاقت والا کہا جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کسی کا نوالا بننے کی بجائے خود نوالا کھانے کے قابل ہو جاؤں، دل کرے تو
مجھے فون کر لینا ورنہ ہمیشہ کے لیے ان پیسوں سے بھی جاؤ گے اور تم میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں پاؤ گے۔ پرانی دوستی کی وجہ سے تمہیں اپنے ذرائع سے روپیہ پہنچانا ہو ورنہ تم انتظار ہی کرتے رہ جاؤ گے۔ ایاز نے اس انداز میں کہا کہ طارق کو لگا کہ اب وہ واقعی بہت بدل گیا ہے، کسی بکرے کی بچی کی طرح آواز والے ایاز کے حلق سے شیر کی نہیں تو کسی ایسے جانور کی آواز ضرور آ رہی تھی جو قوت کا مالک ہوتا ہے۔ ایاز نے فون بند کر دیا تو اسے یقین تھا کہ طارق اسے فون کر کر اپنی رضامندی کا اظہار ضرور کرے گا، کیونکہ وہ پیسے کے معاملے میں دیمک کی طرح ہے، اس کتے کی مانند تھا جو ایک ہڈی کے لیے ہڈی تروانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہوا، طارق کا فون آ گیا تھا، اس نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ایاز نے اسے بتایا تھا کہ کیسے پیسے لینا ہے اور پھر کہا تمہارے ساتھ 4 دن اچھے گزرے ہیں اسی لیے تمہیں پیسہ لٹا رہا ہوں، ورنہ میں تمہارے سامنے بھی آ جاتا تو تمہارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تم میری جیب سے 1 روپیہ بھی نکلوا سکتے۔ رابطہ منقطع کرنے کے بعد ایاز نے بہانے سے اماں کو ناظری کے پاس سے اندر بھیجا اور ناظری سے کہا کہ وہ اس کے لیے فون کا انتظام کرنے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلائے گا کہ اس کے بھائی کے کیا حالات ہیں۔ ایاز نے منشی سے بہانہ کر کر جیپ لی اور وہاں سے چل پڑا۔ منشی نے اس کی ہدایت کے مطابق نہ صرف ناظری سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمام فون بند ہے بلکہ انہیں مقفل بھی کر دیا تھا۔ حماد نے اس جگہ آ کر جہاں اسے نواز نے بلایا تھا رک کر دائیں بائیں دیکھا۔ نواز یکدم ایک جنرل اسٹور سے باہر نکلا اور حماد کو اشارہ کر کر اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ وہ خود تیز قدم اٹھا کر چلتا جا رہا تھا۔ بائیں گلی میں ایک مارکیٹ بنی ہوئی تھی، بنانے والے نے تو اس لیے بنائی تھی کہ وہ مارکیٹ کھلے گی، اس جگہ اچھی دکانیں بنیں گی، لیکن اس کے برعکس ہوا، کیونکہ وہ مارکیٹ بازار سے اندر ایک گلی کی طرف تھی، اس لیے لوگوں نے ان دکانوں کو اپنا گودام بنا لیا تھا جو اکثر ضرورت کے وقت کھلتی اور بند ہو جاتی تھی، ورنہ تو اس جگہ ویرانہ پڑا رہتا تھا۔ نواز اس مارکیٹ میں چلا گیا، یکدم ایک طرف سے جمال نکل کر نمودار ہو گیا۔ حماد کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، اس نے دونوں کی طرف دیکھا، تینوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ جمال نے پوچھا۔ مجھے تو خود بھی نہیں پتا چلا کیا ہو گیا ہے۔ 4-5 آدمی ایک ساتھ اندر آئے۔ حماد نے کہنا شروع کیا، دروازہ کھلا ہوا تھا؟ جمال نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ نہیں، پہلے دروازے پر دستک ہوئی تھی، میں نے دروازہ کھولا اور وہ دروازہ دھکیل کر اندر آ گئے۔ ایک نے مجھے پکڑ لیا، باقی آگے بڑھے اور لڑکی کو کھول کر باہر لے گئے۔ مجھے زور سے انہوں نے دھکا دیا، میں دیوار سے لگا، میرا سر پھٹ گیا، حماد نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ جمال اور نواز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کون تھے؟ کچھ پتا ہے؟ پتا نہیں، حماد نے نفی میں سر ہلایا۔ پولیس والے تھے کیا؟ نواز نے پوچھا۔ شاید وہ ہوں، حماد نے آہستہ سے کہا۔ اگر وہ ہوتے تو تجھے کیسے چھوڑ گئے؟ جمال نے اس کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھا۔ میں نے کب کہا کہ وہ پولیس والے ہوں گے؟ میں نے شاید کہا ہے، حماد نے کہا۔ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ تم کیا کہتے ہو نواز؟ جمال نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کسی کے کانوں کان خبر نہیں تھی کہ ہم اس جگہ پر ہیں، اسی لیے کوئی اس جگہ آ کر لڑکی کو لے گیا، سمجھ سے بالا تر ہے، نواز نے کہا۔ وہ رقم لے کر پہنچ گیا تھا، ایک بڑی رقم ہمارے ہاتھ آنے والی تھی اور تم نے سارا ستیاناش کر دیا۔ جمال نے دانت پیسے۔ میں نے ستیاناش کیا ہے؟ حماد نے کہا۔ اس نے، جانتے ہو کیا کیا ہے؟ وہ جو لڑکی ہمارے ساتھ آئی تھی اسے گولی مار دی ہے، نواز نے اس کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گولی مار دی ہے؟ حماد کے لیے یہ انکشاف حیران کن ہی نہیں تھا، خوفناک بھی تھا۔ اس نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے خبر مل چکی تھی کہ وہ آزاد ہو گیا۔ اس نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ ہم اس جگہ سے بھاگ گئے تھے، ورنہ ہم میں سے کوئی اس کے ہاتھ چڑھ جاتا تو شاید ہم بھی خبر کا حصہ ہوتے، جمال نے کہا۔ اسے تعصب تھا، وہ بار بار بے چینی سے اپنے ہاتھ مال رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے لڑکی کو مار دیا ہے؟ حماد نے پوچھا۔ نواز نے نیوز چینل سے دیکھا ہے، جمال نے کہا۔ وہ پکڑا گیا ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ جمال نے اس کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا۔ ہو گئی فکر، آزاد ہے وہ، مار کر بھی اس نے کسی کو نہیں پتا چلنے دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے، لیکن اس نے ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ اس کی کاپی میں ہمارے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ چلیں یہاں سے، نواز نے کہا۔ ہاں میں بھی چلتا ہوں، ابھی ہمیں ایک دوسرے سے الگ رہنے کی ضرورت ہے، حماد نے جلدی سے کہا۔ جمال نے اس کی طرف دیکھا اور کہا۔ اب ہم الگ الگ نہیں رہیں گے، تم ہمارے پاس اور ساتھ رہو گے جب تک وہ لڑکی ہمارے ہاتھ دوبارہ نہیں آ جاتی۔ کیا مطلب؟ حماد نے کہا۔ مطلب ہی سمجھا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، نواز نے کہا اور اسے مزید بولنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ جمال اور نواز نے حماد کو ایک رکشے میں بٹھایا اور سیدھا اسٹار کلب میں سکندر کے پاس لے گئے۔ حماد کو ایک کمرے میں چھوڑ کر پہلے سکندر اور ناصر کے گوش گزار انہوں نے ہر بات کی۔ اور اب بتاؤ یہ چکر کیا ہے؟ چکر چل گیا تو ہمارے پاس آ گئے ہو، ناصر نے استغفا ہو کر کہا۔ اس لڑکی کو اغوا کر کے یوں اس جگہ سے چلے گئے تھے جیسے ہمارا سایہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم نے مدد کی پیشکش کی تو ہمیں کہا گیا کہ اپنے پیسے سے مطلب رکھو، اور اب آگے ہو اس چکر کا پتہ چلانے کے لیے۔ ناصر بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے کی بات کرو، نواز نے کہا۔
آگے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا پیسہ دو اسی وقت، جو وقت ہم نے تمہیں دیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ناصر کا غصہ تھم نہیں رہا تھا۔ جانے دو ناصر بھائی، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جمال نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، اب مہلت ختم۔ ناصر اپنی بات پر بس ضد ہو گیا تھا۔ اسے سمجھاؤ سکندر بھائی۔ نواز نے سکندر کی طرف دیکھا۔ ناصر سمجھ جاؤ، بچے ہیں۔ سکندر نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ایک تو آپ بھی فوراً مان جانتے ہیں، ناصر نے کہا۔ جانتے نہیں یہ کس طرح سے ہم سے بھاگے تھے؟ فائدہ نظر آ رہا ہو تو بات ماننی پڑتی ہے، سکندر نے کہا۔ اسے اندر بلاؤ۔ حماد بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سکندر ناصر کی شکلیں دیکھ کر اسے خوف آ رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے ایک باعزت زندگی سے جرم کی دلدل میں طمع کے جوتے پہن کر جو قدم رکھا تھا وہ غلط تھا۔ اس نے شارٹ کٹ کے لیے اپنی داست میں محفوظ راستہ دیکھا تھا کہ پیسے لے کر وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گا، لیکن پیر پھسلتے ہی کل کو کیا ہوگا اس کا فیصلہ اب اسے پچھتاوے کا باعث بن گیا تھا۔ تو تم ہو منصوبہ ساز، سکندر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر اس نے جمال کی طرف دیکھا۔ ویسے میں داد دوں گا تم دونوں کو، اصل منصوبہ تو تم دونوں نے بنایا تھا۔ جب لڑکی کو اغوا کرنے کی بات چلی اور پتہ چلا کہ وہ کون ہے تو فوراً اس کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے ایک بار ان کا ذکر کیا تھا، سوچا اس سے منصوبہ بنواتے ہیں، کل کو ضرورت پڑی تو اسے ٹیڑھا بھی کر لیں گے، ورنہ ہم اسے اپنے ساتھ کیوں شامل کرتے؟ نواز نے کہا۔ سکندر ہنسا۔ اب کیا آ گیا ہے نا وقت اسے ٹیڑھا کرنے کا، نکالو گی؟ حماد ان کی طرف دیکھ کر گھبرایا جا رہا تھا۔ کچھ خاموشی کے بعد سکندر نے کہا، اس لڑکی کو اس نے آزاد کیا ہے۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، جمال نے اس کی تائید کی۔ حماد نے مزید گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں اسے کیوں آزاد کروں گا؟ حماد نے گھبرا کر کہا۔ ہم سے ایک غلطی اور ہو گئی تھی، اس کی بجائے اگر ہم دونوں میں کوئی اس جگہ رہ لیتا تو اور اچھا تھا۔ ہم اس کی باتوں میں آ گئے تھے اور اس وقت کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکے۔ جمال نے ایک بار پھر تعصب آمیز لہجے میں کہا۔ تم دونوں نے اس لڑکی کو اسے چھپا کر رکھا تھا، لیکن تم دونوں کے جانے کے بعد اس نے دیکھ لیا کس طرح یہ جانتا ہے، تب اسے پتہ چلا کہ اس کی لا علمی میں کسے اغوا کیا ہوا ہے، سکندر نے کہا۔ حماد نے تھوک نکل کر اپنا حلق تر کیا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پھر بولا، اس نے خود کو زخمی کیا اور لڑکی کو بھگا دیا، خود کہیں چھوڑ دیا۔ آگے کی بات یہ بتائے گا۔ میں کیا بتاؤں؟ اور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ کون تھی جسے آپ نے اغوا کیا تھا؟ حماد نے مزید پریشان ہونے کی اداکاری نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سکندر کی بات سن کر پسینے سے پہلے ہی نہا گیا تھا۔ ہم اڑتی چڑیا کے پر گن کر بتا دیتے ہیں اس کی پرواز کہاں تک ہوگی، سکندر نے اطمینان سے کہا۔ اس مچھلی کی طرح تڑپو جو پانی سے باہر نکل آئی ہو، اچھے بچوں کی طرح بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تھا۔ میں نے کیا کرنا تھا؟ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، حماد نے کہا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، سکندر کے لہجے میں کوئی تغیر نہیں تھا۔ جمال، نواز، تم بتاؤ، کیا میں نے تم لوگوں کے ساتھ مخلص ہو کر کام نہیں کیا؟ حماد نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا؟ اس وقت تک کیا تم نے جب تک تم نے لڑکی کو نہیں دیکھا تھا؟ ان دونوں کی بجائے سکندر نے جواب دیا۔ کون لڑکی تھی وہ؟ مجھے آپ پریشان کر رہے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی کون تھی، بتاؤ جمال، کون تھی وہ؟ حماد نے تکرار کرتے ہوئے کہا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ لڑکی کون تھی؟ سکندر نے پوچھا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی کسی کو سرد خانے میں پہنچا دے، جیسے دوسرے کی رگوں میں خون جما دے۔ نہیں، حماد نے کہا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ ناصر اچانک سکندر نے اسے مخاطب کیا۔ ناصر فوراً آگے بڑھا۔ یہ تمہارا کیس ہے، اس کی ہڈی توڑو، اسے باعث بنا دو، کچھ بھی کرو، ایک بار سچ اس کے منہ سے نکلوا دو، تاکہ جمال اور نواز یہ نہ کہہ سکیں کہ جب ہم نے سکندر سے مدد مانگی تو وہ بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ سکندر کا لہجہ اتنا خطرناک اور شفاف ہو گیا تھا کہ حماد کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہونے لگی تھی۔ ناصر کو ایسے موقع کی تلاش رہتی تھی۔ وہ زبان کا ہی نہیں، ہاتھ پاؤں کا بھی بڑا تیز تھا، وہ اٹھنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ حماد کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن اور خطرناک تھی۔ وہ ایسا جرائم پیشہ تو تھا نہیں کہ ایسی باتوں کی پرواہ نہ کرے، اپنے سچ یا جھوٹ کے موقف پر ڈٹا رہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے درمیان پھنس گیا ہے، وہ ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اسے اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ اس لیے جیسے ہی ناصر اس کی طرف بڑھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، ایک منٹ رک جاؤ، میں سچ بتاتا ہوں۔ سکندر نے اشارہ کیا اور ناصر اسی جگہ رک گیا۔ ہاں بتاؤ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کس لڑکی کو اغوا کیا، مجھے تو روپے چاہیے تھے، میں نے پیسوں کے لیے ہی ان سے رابطہ جوڑا تھا، حماد نے کہنا شروع کیا۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آگے بولو، سکندر نے اسے ٹوک دیا۔ ان کے جانے کے بعد جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو دیکھا میں دنگ رہ گیا، میرے تصور میں بھی ایسی بات نہیں تھی، میں کم از کم اس گھرانے کے لیے ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اپنی شکل اس پر ظاہر کیے بغیر لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول کر آزاد کر دیا۔ حماد نے صاف صاف بتا دیا۔ کیوں؟ سکندر نے ضم سے جمال اور نواز کی طرف دیکھا، جیسے یہ باور کروا رہا ہو کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ نہیں۔ پھر وہ حماد کی طرف متوجہ ہوا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارا اس گھرانے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں جانتا ہوں۔
اسی لیے تو ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ حماد نے کہا۔ اس نے گردن چکا لی تھی۔ کہتے ہیں گی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو اسے ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ تیمور کے گھر بھی تم جا سکتے ہو، اس لڑکی کو تم ہی واپس لا سکتے ہو۔ یہ اچھا کیا تم نے اپنی شکل اس پر ظاہر نہیں کی، لیکن اگر تم نے وہ لڑکی ہم تک نہ پہنچائی تو ہم تمہاری شکل اس گھرانے پر ظاہر کر دیں گے۔ جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ سنا ہے کہ تیمور کا ہاتھ بہت بھاری ہے، سکندر نے کہا، اور بے خیالی میں اس کا اپنا ہاتھ اپنے گال پر چلا گیا، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ گال سے کھینچ لیا۔ حماد جیسے جیسے اس کی بات سن رہا تھا اس کی سانس تیز ہوتی جا رہی تھی، دل کی دھڑکن مضطرب ہوتی جا رہی تھی، گھبراہٹ اور خوف کی تپش سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگی تھیں۔ وہ بولا، میں شاید یہ کام نہ کر سکوں۔ شاید کہ نہیں، یقیناً، سکندر نے تسخیر چاہی۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس بات کے باوجود کہ اس کے جسم کے انگ انگ میں خوف دو رہا تھا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ لوگ بتا رہے تھے کہ جب تم اس لڑکی کے اغوا کا منصوبہ ان کو بتا رہے تھے، انہوں نے خفیہ کیمرے سے تمہاری ویڈیو بھی بنائی تھی۔ کیا وہ ویڈیو ہم تیمور کو بھیج دیں؟ سکندر نے اس کے پاس ہو کر بڑے پراسرار لہجے میں کہا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، حماد نے کہا۔ ہم وہی کرتے ہیں جس کی دوسری امید بھی نہ کرے، سکندر نے کہا۔ ایسا مت کرو ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ حماد مزید خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس بات سے ایک آگ لگ جائے گی، بہت کچھ بکھر جائے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، تمہارا رشتہ اس گھر سے خاص رشتہ ہے، کچھ نہیں بچے گا۔ سکندر نے کہا۔ حماد اس تصور سے کام گیا، وہ پھر بولا، چپ چاپ ہمارا یہ کام کر دو، اس لڑکی کو اس طرح سے ہمارے حوالے کر دو، کوئی منصوبہ بنا کر تمہارا نام نہ آئے، باقی ہم سنبھال لیں گے، بس ہمیں ایک بڑی رقم چاہیے، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، سکندر نے کہا۔ حماد کے لیے اقرار اور انکار کرنا مشکل ہو رہا تھا، دونوں طرف موت تھی۔ وہ سوچنے لگا اور پھر بولا، مجھے ایک دن سوچنے کی مہلت دو۔ دنوں کی نہیں، اب بات ہے گھنٹوں کی، تم سوچ لو، چند گھنٹے ہم سے لے لو، ہم تمہارے آرام اور طعام کا بندوبست کر دیتے ہیں، سکندر نے کہا۔ حماد نے اپنا سر پکڑ لیا، اس کا دل چاہا کہ وہ روئے، اور اس وقت کو کوسے جب اس نے اپنی قناعت سے پاؤں باہر نکال کر ان لوگوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ تیمور، عشرت اور نازلی سے اس کا ایک رشتہ تھا، ایک نازک رشتہ۔ وہ رشتے اس کی مٹھی میں ریت کی طرح ہو گئے تھے، وہ کچھ کھونا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن جو کچھ اس کے پاس تھا اسے قائم رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ سکندر نے اسے ہلایا اور پوچھا، کہاں کھو گئے ہو؟ کہیں نہیں، حماد نے کہا، اس دروازے سے باہر جانا اب تمہارا اس حال میں ممکن ہوگا جب تم ہماری بات مانو گے، ورنہ ایک ایسا طوفان آئے گا جس میں سب کچھ بہہ جائے گا، سکندر نے کہا۔ اس نے باہر سے ایک آدمی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اسے ساتھ لے جائے۔ حماد دوسرے کمرے میں کسی قیدی کی طرح بے بس اور لاچار بیٹھا تھا۔ سکندر کو جہاں جمال اور نواز کے ذریعے سے پیسہ چاہیے تھا، وہاں وہ تیمور سے اپنا بدلہ لینے کی ٹھان کر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے اس نے جمال اور نواز کا ساتھ دینا منظور کیا تھا۔ جمال اور نواز کے کندھے کو وہ اچھی طرح سے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ دلبر کو تیمور نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ دلبر اس کا خاص آدمی بھی تھا اور اس کے دوسرے بہت سارے کاروباری معاملات میں رازدان بھی تھا، اور وہ اس کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ مخلص تھا۔ اس نے ساری بات اطمینان سے سنی اور اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ تیمور نے اسے سیاہ شاہ پر جو کہ پیسوں کے اوپر لپٹا ہوا تھا دیا اور بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ دلبر نے ساری بات غور سے سنی اور اس کی ہدایت پر گھر سے نکل گیا۔ اگلے چوک سے اس نے ٹیکسی لی اور جس جگہ وہ ٹینکی تھی اس سے ایک چوک پہلے ہی اتر گیا۔ دلبر پیدل ہی ٹینکی کی طرف جا رہا تھا۔ ٹینکی کے سامنے تاڑی کی دکان تھی، اس کی نگاہیں اس ٹینکی پر مرکوز تھیں۔ وہ ہر اس شخص کو غور سے دیکھ رہا تھا جو بھی اس جگہ سے پانی پیتا تھا۔ کسی نے بھی سیاہ شاہ پر اس ڈرم میں نہیں ڈالا تھا۔ تاڑی کی دکان سے کچھ دور ہی ایاز بھی اپنی جیپ میں بیٹھا ٹنکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ تیمور ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے وہ اس چوک کو پوری طرح سے اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے تھا۔ دلبر پیدل ہی اس ٹینکی تک پہنچا۔ اس نے ڈرم کے ساتھ کھڑے ہو کر پانی کا آدھا گلاس پینے کے دوران نظر گھما کر دائیں بائیں دیکھا اور گلاس نیچے رکھتے ہی ہاتھ میں پکڑا شاہ پر اس ڈرم میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ آگے چل پڑا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ تیمور کی ہدایت کے مطابق اگلے چوک سے مڑتے ہی دیوار کے ساتھ لگے اخبارات اور رسائل کے اسٹال پر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایاز نے جیپ میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف اپنی نگاہیں گھمائی، اسے کوئی بھی ایسا دکھائی نہ دیا جس کی توجہ اس ڈرم کی طرف ہو۔ پھر اس نے طارق کی دکان کی طرف دیکھا، اس کا شیشے کا دروازہ بند تھا، اندر سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ طارق نے دیکھا کہ وہ شخص شاہ پر ڈرم میں ڈال کر چلا گیا۔ 4-5 منٹ گزر گئے تھے۔ طارق نے اٹھ کر دروازے کے پاس جا کر پہلے دائیں اور پھر بائیں دیکھا، پھر اس نے اپنے ملازم کو آواز دے کر جیب سے پیسے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لے اور ایک پان لے کر آ۔ بہتر ہے، اس نے کہا۔ وہ اس کا سادہ لو ملازم تھا۔ وہ جانے لگا تو طارق نے پھر روک لیا۔ بات سن چندے، پان اس دکان سے لے کر آنا جہاں سے روز لے کر آتا ہے۔ یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ چندے نے دانت نکال کر کہا۔ جلدی جا۔ طارق کی نگاہیں اس ڈرم کی طرف تھی۔ اس نے پھر روک لیا اور بولا، ایک بات سن،
وہ ڈرم دیکھ رہا ہے سامنے، وہ جو ٹنکی کے پاس ہے؟ چندے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں وہی، اس ڈرم میں کوئی چیز ڈال کر چلا گیا ہے، کالا شبر ہے، وہ اٹھا کر لاؤ۔ ذرا دیکھیں اس میں کیا ہے، طارق نے کہا۔ رہنے دو، آج کل بم پھٹ رہے ہیں، چندے نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اس میں بم نہیں ہے، طارق نے کہا۔ آپ کو کیسے پتا ہو؟ چندے نے اس کی طرف دیکھا۔ تم اتنے سوال نہ کیا کرو، جاؤ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، طارق نے اکتاہٹ امیز لہجے میں کہا۔ ابھی جاتا ہوں، چندے نے کہا۔ بات سن، طارق نے پھر روک لیا، پہلے پان لینا ہے، اس کے بعد اس جگہ سے سڑک کراس کر ڈرم کے پاس چلے جانا اور شاپر نکال لینا۔ پہلے شاپر نکال کر لاتا ہوں، چندے نے کہا۔ جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو، طارق نے کہا۔ ویسا ہی کر لیتے ہیں، چندے نے کہا اور پھر جانے لگا تو طارق نے روک لیا۔ شاپر لے کر یہاں نہ آنا، سیدھا اپنے گھر چلے جانا، میں تمہارے گھر پر ہی آتا ہوں، اور شاپر کھولنا نہیں، سمجھے؟ طارق نے کہا۔ میں کیوں کھولوں گا؟ چندے نے کہا۔ اس کا گھر اس جگہ سے چند گلیاں چھوڑ کر ہی تھا، اس گھر میں وہ اکیلا ہی رہتا تھا، اس کے ماں باپ کسی گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور وہ ایک عرصے سے طارق کے پاس ملازم تھا۔ وہ چھوٹا سا گھر طارق نے ہی اسے رہنے کے لیے دیا تھا، دراصل اس جگہ طارق کچھ ناجائز سامان وغیرہ بھی رکھتا تھا۔ اب تم جاؤ، طارق نے کہا، اس کی نظر اس ڈرم پر تھی۔ پہلے شاپر لانا ہے اور پھر پان، چندے نے دہرایا۔ بے وقوف، پہلے پان لینا ہے اور اس کے بعد شاپر نے کہا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ گے اور شاپر کو سنبھال کر رکھنا، کسی کو دینا نہیں ہے اور نہ ہی کھولنا ہے۔ طارق نے ایک ایک لفظ اس کے کان میں ڈراپس کی طرح ڈالتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی کیا؟ ایسا ہی کہا ہے میں نے، چندے نے کہا۔ تم نے ایسا نہیں کہا تھا، طارق بولا۔ کچھ اور کہہ دیا تھا میں نے، اس نے طارق کی طرف دیکھا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک کام کر کے آؤ، طارق نے کہا، اور یہ بات یاد رکھنا، پان والے کے پاس ہی نہ بیٹھ جانا۔ فارغ ہوں بھلا جو اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں گا، مجھے آپ نے اتنے کام بتائے ہیں، چندے نے کہا۔ چندہ باہر نکلا تو ایاز نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ جب وہ ڈرم کی طرف جانے کے بجائے دوسری سمت چل پڑا تو اسے حیرت ہوئی کہ طارق نے ابھی تک اس ڈرم کا رخ کیوں نہیں کیا۔ اس کی دانس میں تو طارق کو اس کتے کی طرح بھاگ کر جانا چاہیے تھا جو ہڈی دے کر پاؤں کی زمین چھوڑ دیتا ہے۔ چندہ پان والے کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ پان والا کسی کا پان لگا رہا تھا، چندہ اسے پان لگاتے ہوئے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے یہ کام سیکھنا ہے۔ طارق اپنی جگہ مضطرب تھا کہ چندہ کیوں نہیں آیا۔ ایاز تب پریشان ہو گیا تھا جب اس کی نگاہ اس میلے کچیلے لڑکے پر پڑی تھی جس کی کمر پر پلاسٹک کی بوری تھی جو پھولی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا جگہ جگہ رک کر کاغذ، پلاسٹک اور اس کے مطلب کی چیزیں دکھائی دے رہی تھی وہ اٹھا کر بوری میں لے جا رہا تھا۔ اس کے قدم رفتہ رفتہ اس ڈرم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس سے قبل جو وہ ڈرم اس کے راستے میں آئے تھے وہ بھی اس نے اچھی طرح سے دیکھے تھے۔ ایک ڈرم سے اسے کچھ ملا بھی تھا جو کہ اس نے ڈرم کے اندر سے نکال کر اپنی بوری میں منتقل کر لیا تھا۔ اس لڑکے پر طارق کی بھی نگاہ پڑ گئی تھی۔ چندہ تھا کہ پان والے کے پاس ہی جا کر سو گیا تھا۔ ایاز اور طارق اپنی اپنی جگہ مضطرب ہو گئے تھے۔ ایاز سوچ رہا تھا کہ اگر طارق اس ڈرم تک نہ پہنچا تو شاپر اس لڑکے کے ہاتھ لگ جائے گا، جبکہ طارق اس سے بے چین ہوئے جا رہا تھا کہ چندے سے پہلے اگر اس لڑکے کی نگاہ شاپر پر پڑ گئی تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تیمور دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی اس ڈرم کی طرف نہیں بڑھ رہا، اس کا دھیان اس لڑکے کی طرف نہیں گیا تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کوئی اس ڈرم سے وہ شاپر کیوں نہیں اٹھا رہا۔ وہ لڑکا اور آگے بڑھ گیا تھا، اس ڈرم سے وہ کچھ فاصلے پر تھا اور ایک جگہ رک کر کوڑے کے لگے ڈھیر سے اپنے مطلب کی چیزیں متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ اس میں پھیر بھی رہا تھا۔ اس طرح کرتے ہوئے اس نے کوڑا بکھیر بھی دیا تھا۔ جب لڑکے کو اس میں جو اس کی مرضی کی چیزیں تھی مل گئی وہ آگے چل پڑا۔ ڈرم کا فاصلہ اب تھوڑا ہی رہ گیا تھا۔ طارق بار بار اس طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے چندے کو آنا تھا۔ ایاز کی نگاہیں طارق کی دکان کے دروازے پر لگی ہوئی تھی کہ وہاں سے کوئی کیوں نہیں نکلا۔ اچانک چندہ کھڑا چلتا نمودار ہوا۔ طارق کی جان میں جان آئی، لیکن اس کے چلنے کی رفتار اس قدر دھیمی تھی کہ وہ لڑکا اس ڈرم کے پاس پہلے پہنچ سکتا تھا۔ طارق کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ چندہ پانی کی ٹنکی کے پاس پہنچا تو لڑکا سیدھا ڈرم کے پاس جا پہنچا۔ طارق کا دل زور سے دھڑکا کہ اب وہ شاید شاپر اس میں سے نکال لے گا۔ ایاز نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ وہ شاپر لڑکے کے ہاتھ لگ جائے گا۔ جب لڑکا ڈرم کے پاس پہنچا تو تیمور بھی چونک پڑا۔ لڑکے کی نگاہ شاپر پر جیسے ہی پڑی وہ اس کی طرف لپکا، اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ ڈرم میں جھکنے لگا۔ چندہ اس کے پاس رک کر اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اپنی باری کے انتظار میں ہو کہ یہ پہلے اس جگہ سے جو اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا لے، اس کے بعد وہ اپنا کام کرے۔ طارق کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگی۔ اچانک ایک باری بھرکم آواز سے وہ لڑکا رک گیا۔ ایک بزرگ نے اسے پکار کر کہا، اوئے تم نے سارا کوڑا بکھیر دیا ہے، رک ذرا۔ لڑکے نے سنا اور اس جگہ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ چندہ اسے بھاگتا ہوا دیکھتا رہا۔ طارق نے منہ میں کہا، ابے اٹھا شاپر کو اور نکل یہاں سے۔ چندہ نے پہلے پانی پیا اور اس کے بعد ڈرم سے شاپر نکال کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ایاز نے دیکھا کہ طارق کا ملازم شاپر اٹھا کر چل پڑا ہے تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ تیمور نے جیسے ہی اسے شاپر اٹھاتے دیکھا اس نے دلبر کو فون کیا اور قریب کھڑی موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہی ہیلمٹ پہنا اور چندے کے پیچھے چل پڑا۔ تیمور کی موٹر سائیکل ایاز کی جیپ کے پاس سے گزری تھی۔ طارق اب اطمینان سے بیٹھا باہر کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایاز نے اسے فون کیا، تمہارا ملازم شاپر لے گیا ہے۔ ایاز نے کہا، اوہ تو تم یہی کہیں ہو۔ طارق نے کہا، میں یہاں نہیں ہوں لیکن میری نگاہ اس جگہ پر ہے۔ ایاز نے کہا،
بڑا نیٹ ورک بنا لیا ہے۔ طارق نے کہا تجھے اب پیسے مل گئے ہیں، تیرا اور میرا حساب برابر ہو گیا ہے۔ ایاز نے کہا ابھی برابر نہیں ہوا۔ طارق نے کہا اب کیا رہتا ہے؟ ایاز سے پوچھا ابھی دیکھنا ہے کہ اس میں پیسے نکلتے ہیں کچھ اور ہی برآمد ہوتا ہے۔ طارق نے کہا ایاز نے اس کی بات سن کر اپنے ہونٹ بیچ لیے تھے۔ اس نے دل میں اسے برا بھلا کہتے ہوئے کہا کمبخت کمینہ۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں بعد میں فون کروں گا، ایک ایک نوٹ گن لینا، پورے 2 لاکھ روپے ہیں، دیکھ لیتا ہوں۔ طارق نے کہا۔ ایاز نے اپنی جیب گھمائی اور وہاں سے چل پڑا۔ چندہ اپنی ہی مستی میں جا رہا تھا، اسے بے خبر کہ اس کے پیچھے دلبر بھی چلا آ رہا ہے، جبکہ تمور نے ایک طرف موٹر سائیکل کھڑی کر دی تھی۔ وہ اس کی تار وغیرہ دیکھنے لگا تھا جیسے ابھی موٹر سائیکل میں کوئی نقص پڑ گیا ہو۔ چندہ 1-2 گلیاں مڑ کر ایک مکان کے سامنے رکا، اس کا تالا کھولا اور اندر چلا گیا۔ دلبر نے فون کر کے تیمور کو بتایا کہ وہ اندر چلا گیا ہے، باہر سے تالا اس نے کھولا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس مکان میں اور کوئی نہیں رہتا۔ تیمور اس کے پاس آ گیا، اس نے موٹر سائیکل اس کے حوالے کی اور کچھ بتانے کے بعد دلبر کو وہاں سے چلتا کر دیا۔ گلی میں کوئی نہیں تھا، آمد و رفت بھی نہیں تھی، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ گلی آگے سے بند تھی۔ تیمور دلبر کے بتائے ہوئے مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ چندے نے سمجھا کہ طارق آ گیا ہے، اس نے دروازہ کھول دیا۔ آپ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں؟ تیمور نے پوچھا۔ جی ہاں اکیلا رہتا ہوں، کیا بات ہے؟ چندے نے کہہ کر پوچھا۔ اندر آ کر بات کرتا ہوں، تیمور نے کہا اور چندے کی اجازت سے پہلے ہی وہ مکان میں داخل ہو گیا۔ تیمور نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ چندہ اسے حیرت سے دیکھا جا رہا تھا۔ آپ ہیں کون؟ اس نے پوچھا۔ تم بتاؤ تم کون ہو؟ تیمور نے سوال کیا۔ میں چندہ ہوں، اس نے اکڑ کر کہا۔ تیمور نے اس کا جائزہ لیا، اس کی دانست میں یہ نوجوان اس کے سامنے سادہ لوہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر وہ ہے ہی ایسا، اس کے پیچھے اور کوئی ہے۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا وہ شاپر وہاں سے کیوں اٹھایا تھا؟ مجھے طارق نے کہا تھا۔ چندے نے ڈر کر فوراً کہہ دیا۔ طارق کا نام سن کر تیمور چونکا بھی اور اس کے ایک خیال کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ وہ سادہ لوہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ طارق تک پہنچایا جائے، اور یہ محض اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کہاں ہے طارق؟ اس نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چندے نے اس کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دراصل یہ شاپر میں نے اسے وہاں سے اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ تیمور نے اس بار اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی آتا ہی ہوگا، چندے نے کہا۔ اس وقت کہاں تھا وہ؟ اس نے پوچھا۔ اپنی دکان میں، چندے نے جواب دیا۔ کون سی دکان؟ تیمور کا سوال ابھی زبان پر ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ تیمور نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور چندے کو ایک طرف لے جا کر سرگوشی کے انداز پہ کہا شاپر کہاں ہے جو تم اٹھا کر لائے تھے؟ چندے نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا۔ شاپر سامنے ایک کرسی کی گدی کے نیچے رکھا ہوا تھا، گدی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور شاپر دکھائی دے رہا تھا۔ تیمور نے چھدے کو سامنے کمرے میں دھکیل کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ چندہ اندر جس جگہ گرا اسی جگہ بیٹھا رہا۔ دروازہ ایک بار پھر بجا۔ تیمور نے دروازے کے پاس جا کر کنڈی کھول دی اور خود دروازے کے پیچھے ہو گیا۔ دروازہ کھولتے ہی طارق نمادار ہوتے ہوئے بولا کہاں مر گئے تھے؟ طارق آگے بڑھا تو پیچھے سے تیمور نے نکل کر برق رفتاری سے دروازے کی کنڈی پھر چڑھائی اور طارق کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس اچانک آفت پر طارق گھبرا گیا۔ وہ طاقتور جسم کا مالک تھا، اس نے ایک جھٹکا دیا اور اپنے آپ کو چھڑوا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ طارق نے جیسے ہی تیمور کو دیکھا وہ چونک پڑا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ طارق نے پوچھا۔ مجھ سے پیسے تم نے منگوائے تھے؟ طارق نے پوچھا۔ کون سے پیسے؟ طارق نے اس کی طرف دیکھا۔ اس دوران تیمور نے بجلی سی تیزی سے آگے بڑھ کر طارق کو پھر دبوچ لیا۔ اس نے طارق کو گردن سے پکڑ کر میز پر الٹا لٹا کر اس کی گردن پر زور ڈالتے ہوئے کہا بتاؤ کہاں ہے میری بہن؟ بہن؟ طارق نے نیچے تکلیف میں پھنسے ہوئے کہا میں نہیں جانتا۔ تیمور نے اسے مزید دبایا اور کہا پھر پیسے کیوں منگوائے تھے بتاؤ، ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ طارق کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی گردن کسی شکنجے میں کس دی گئی ہو، اتنی مضبوط گرفت تھی کہ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ طارق نے جواب دینے کی بجائے مزاحمت شروع کر دی اور اپنے آپ کو تیمور کی گرفت سے چھڑانے لگا۔ دونوں میں ہلچل ہونے لگی تھی اور طارق نے اپنے آپ کو چھڑاتے ہی ایک مکہ تیمور کے منہ پر دے مارا۔ تیمور نے یہ کے بعد دیکھ اس کے منہ پر 3-4 مکے دے مارے۔ تیمور کے بھاری بھرکم ہاتھ نے طارق کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وہ کسی بینسے کی طرح تیمور کی طرف بڑھا اور اسے لیتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا۔ دونوں میں ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ تیمور نے طارق کو ایک طرف اٹھا کر پھینکا اور پھر اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کے سر پر ٹکر دے ماری۔ طارق جیسے مدہوش ہو گیا تھا۔ تیمور نے اسے سیدھا کیا اور پھر پوچھا بتاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ مجھے نہیں پتا، طارق نے نڈال لہجے میں کہا۔ تو پھر کسے پتا ہے؟ تیمور نے اسے جھنجھوڑا۔ میں نے ایاز سے پیسے لینے تھے، اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ اس طرح کوئی پیسے شاپر میں ڈال کر وہاں رکھ دے گا، تم لے لینا۔ طارق نے بند آنکھوں سے بتایا۔ ایاز؟ تیمور نے آہستہ سے دہرایا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ وہ کہاں ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا، طارق بولا۔ اچانک کمرے میں موبائل فون بول اٹھا۔
بول اٹھا۔ لڑتے ہوئے موبائل طارق کی جیب سے نکل کر نیچے گر گیا تھا۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھا، اس کا موبائل فون اٹھایا۔ اسکرین پر وہی نمبر تھا جس سے تیمور کو بھی ایاز نے فون کیا تھا۔ تیمور نے اپنا ریوالور نکال کر طارق کی کن پٹی پر رکھا۔ جیسے ہی ریوالور اس کی کن پٹی پر لگا، یکدم طارق نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ گولی مار دوں گا، میری طرف دیکھ کر بات کرنا۔ تیمور نے اس کا اسپیکر آن کر ایک ہاتھ سے موبائل اس کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو پیارے، ایاز کی آواز گونجی۔ جتنا تمہارا حساب بنتا تھا اس سے زیادہ پیسے ہیں، باقی تم ٹپ سمجھ کر رکھ لینا۔ تیمور نے اس بات میں اشارہ کیا تو طارق نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اب حساب برابر۔ وہ چہکا۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ اس کی بات پر تیمور نے عمل بھی کیا اور کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، طارق نے کہا۔ تیمور نے پھر اسے اشارے سے سمجھایا۔ طارق نے پوچھا ایاز تم اس وقت کہاں ہو؟ اس زمین پر ہی ہوں، وہ بولا۔ اس زمین پر کہاں؟ طارق نے پوچھا۔ تم ایک کمینے شخص ہو، تجھے تو میں کبھی نہیں بتاؤں گا، ایاز نے کہا۔ طارق نے پھر تیمور کی طرف دیکھا اور پوچھا وہ لڑکی تیرے پاس ہے نا؟ اسے تم نے اغوا کیا ہے نا؟ طارق کے ہنسنے کی آواز آئی۔ تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ لڑکی میرے پاس ہے؟ چل اتنا جان لے کہ ایک سونے کی کان ہاتھ لگ گئی ہے، تیرا میرا حساب باق ہو گیا، پھر ملے گے۔ اس کے ساتھ سے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس سے تو یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ نازلی اس وقت ایاز کے پاس ہے، لیکن وہ لڑکی تو بتا رہی تھی کہ اسے سکندر کے آدمیوں نے اغوا کیا ہے۔ یقیناً ایاز نے ان کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہوگا۔ تیمور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی، اس نے دانت پیس دیے تھے۔ وہ بولا جرم کرنے والا اس معاشرے کا ناسور ہے، اسے کاٹ کر پھینک دینا چاہیے۔ اس کا علاج ہے جس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح ہو، اور جو ناسور پھیل گیا اسے کاٹ دیا جائے۔ تیمور نے طارق کو گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کے سر پر اپنا ریوالور رکھ کر اس کے کان میں درست لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اندر جاؤ اور اپنے آدمی کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ باندھ کر باہر لے آؤ، میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں، اگر گڑبڑ ہوئی تو یاد رکھنا بے آواز گولی تجھے موت کی گوشت تک لے جانے میں دیر نہیں لگائے گی۔ طارق نے خوفزدہ نگاہوں سے ایک بار پھر ریوالور کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور چندہ لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہو رہا تھا باہر؟ طارق نے گردن گھما کر دیکھا تو تیمور دروازے کی اوٹ میں ریوالور کا رخ اس کی طرف کیے کھڑا تھا۔ تیمور کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے اس کی ایک بار پھر دھنائی ہو، اور وہ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ریوالور بے آواز تھا۔ چندے کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف سے رسی اٹھا کر چندے کے ہاتھ اس کی پشت کی جانب لے جا کر باندھنے لگا۔ چندہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمزور سی مزاحمت کرنے لگا اور بولا یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں باندھ رہے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ چپ رہو، طارق نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ اس کی نگاہ تیمور پر تھی، پھر اس نے چندے کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی تھی۔ وہ حیران تھا کہ تیمور چندے کے ساتھ ایسا کیوں کروا رہا ہے۔ جیسے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی، تیمور اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے طارق کو اشارہ کیا اور طارق نے چندے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ طارق بھائی کہاں ہو تم کیا کر رہے ہو؟ چندہ احتجاج کرنے لگا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس کا منہ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے گرانے کے انداز میں کہا خاموش رہو۔ چندہ پہلے ہی دل کا کمزور تھا، اس کی دانست میں طارق نے ایسا کیا تھا، وہ یکدم سہم کر خاموش ہو گیا تھا۔ تیمور نے اپنے موبائل فون سے کچھ فاصلے پر جا کر دلبر کو کال کی۔ ان کے مابین ہونے والی گفتگو طارق کے کان تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس دوران بھی اس کے ریوالور کا رخ طارق کی طرف ہی تھا۔ اس سے بات کرنے سے فارغ ہو کر تیمور نے ایک طرف ترتیب سے رکھے ڈبے کھول کر دیکھنا شروع کر دی۔ ہر ڈبہ خالی تھا۔ وہاں 50 سے زائد ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ ایک ڈبے سے ایک پستول اور چند گولیاں نکلی تھی۔ تیمور نے وہ پستول اور گولیاں اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالنی تھی۔ طارق اس کی طرف کھڑا بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے قبل اتنے مضبوط شخص سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دلبر ایک ٹیکسی کار خود ڈرائیو کرتا ہوا اس مکان تک پہنچ گیا۔ اس نے تیمور کی ہدایت پر ٹیکسی مکان کے دروازے کے ساتھ جوڑ لی تھی۔ تیمور نے طارق کو اشارہ کیا، اس نے چندے کو بازو سے پکڑا اور اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ تیمور نے باہر جھانک کر دیکھا، گلی میں کوئی نہیں تھا سوائے چند بچوں کے جو ایک طرف کھیل رہے تھے، انہوں نے ہی شور مچایا ہوا تھا اپنا۔ تیمور کے اشارہ کرنے پر چندے کو جلدی سے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور طارق کو تیمور نے دلبر کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ وہ خود طارق کے عین پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ ٹیکسی کے شیشے پر پردے تھے۔ تیمور کے ریوالور کی نال طارق کی پسلی سے لگی ہوئی تھی، جبکہ چندہ سہم کر کونے سے لگا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے محض سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹیکسی جیسے ہی سڑک پر چڑھی، دلبر نے اس کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ وہ کسی ماہر ڈرائیور کی طرح ٹیکسی چلا رہا تھا۔ طارق چپ چاپ دیکھ رہا تھا وہ اسے اور چندے کو کہاں لے کر جا رہا ہے، جبکہ چندہ اس کی دانست میں یہ تھا کہ طارق اسے کہیں لے جا رہا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی کہ جس کی پاداش میں طارق اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے طارق کو اس پر کوئی شک پڑ گیا اور وہ اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہو، لیکن اس نے تو کچھ ایسا کیا بھی نہیں کہ جس سے طارق اشتعال میں آ کر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ چندہ راستے میں یہ سوچتا رہا تھا۔ ٹیکسی شہر سے باہر چلے گئی تھی۔
بائی پاس سے کچھ فاصلے پر دلبر نے تیمور کے اشارے سے ٹیکسی روک دی تھی۔ وہ سڑک تھی، سڑک کے دائیں بائیں جانب درخت، جھاڑیاں اور سبزہ تھا، جبکہ کچھ ہی فاصلے سے سڑک بائی پاس کی طرف مڑ جاتی تھی۔ اس جگہ سے ایمرجنسی پولیس کا دفتر آدھ کلومیٹر پر تھا۔ تیمور نے طارق کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور پھر تیمور کے اشارے سے ہی طارق نے چندے کا بازو پکڑا اور تیمور انہیں سڑک کی بائیں جانب درختوں میں لے گیا۔ دلبر نے آگے جا کر موڑ مڑتے ہی اس جگہ پر ٹیکسی کھڑی کر دی جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ البتہ دلبر یہ دیکھ سکتا تھا کہ اس طرف سے کون آ رہا ہے، اور جس جگہ درختوں کے بیچ میں تیمور ان دونوں کو لے کر کھڑا تھا وہ بھی اسے دکھائی دے رہے تھے۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی یا ٹرک اس طرف سے گزر جاتا تھا۔ چندے کو طارق نے تیمور کے اشارے سے ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیا تھا۔ طارق اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ خود تیمور کچھ ہی فاصلے پر ایک درخت کے عقب میں کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کے ریوالور کا رخ ان کی طرف تھا۔ طارق کو خوف پیدا ہونے لگا تھا کہ تیمور اسے یہاں لا کر گولی مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگی تھی۔ وہ لاچار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے بولنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ وہ ضرور احتجاج کرتا۔ تیمور نے دلبر کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ دلبر کو پہلے ہی تیمور نے طارق کا موبائل دے دیا تھا۔ اس نے اشارہ پاتے ہی ایمرجنسی پولیس کو کال کی اور بولا، پلیز جلدی آئیے گا، بائی پاس کی ایک طرف مڑنے والی سڑک سے ذرا پہلے ایک شخص پستول لیے کھڑا ہے۔ اس نے ایک شخص کے ہاتھ اور آنکھوں پر پھٹی باندھی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے گولی مار دینا چاہتا ہے۔ آپ کون؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ دلبر نے اپنے بارے میں فرضی نام بتایا اور رابطہ منقطع ہوتے ہی اس نے تیمور کی طرف اشارہ کیا اور خود ٹیکسی میں جا کر بیٹھ گیا۔ تیمور نے طارق کے گھر سے لیا ہوا پستول کھولا اور اس کا پہلا کھانا چھوڑ کر اس نے باقی کھانوں میں گولیاں بھری ہوئی انتظار کرنے لگا۔ طارق بدستور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکا تھا کہ تیمور اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اچانک پولیس مین کا ہوٹر بجتا سنائی دیا۔ طارق کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی ہوٹر بالکل قریب پہنچا تو تیمور نے اس کا پستول طارق کی طرف پھینک دیا۔ طارق نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پستول کو کیچ کر لیا۔ ٹھیک اسی دوران پولیس کے جوان وین سے نیچے اترا۔ انہوں نے فوراً طارق کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دوڑ پڑے۔ طارق بدحواس پستول ان کی طرف لہرا کر دیکھنے لگا۔ پولیس کے جوانوں نے بھی اپنی اپنی پوزیشن لے کر اسلحہ اس پر تان لیا۔ میں کچھ نہیں کر رہا، میں کچھ نہیں کر رہا، طارق نے یکدم کہنا شروع کیا۔ اس کی بات سن کر جو ہی ایک جوان درخت کی اوٹ سے باہر نکلا، گھبرا کر طارق نے اس پر فائر کھول دیا۔ اسے لگا تھا جیسے اس پر گولی چلنے لگی ہے۔ وہ خانہ کیونکہ خالی تھا اس لیے جوان بچ گیا۔ اسے ڈرنے کے لیے ایک طرف سے اس کے عین پیروں کے پاس ایک فائر ہوا۔ طارق نے مزید گھبرا کر ہوائی فائر کھول دیا اور چیخا، مجھے مت مارو، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، اپنا پستول پھینک دو۔ ایک آواز آئی اور طارق نے پستول پھینک دیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، خوف اس کی آنکھوں سے مترشح تھا۔ پولیس کے جوانوں کو دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اچانک کیسے آ گئے، اور ایک دم اسے تیمور کا خیال آیا۔ وہ اس درخت کے عقب میں کھڑا تھا، اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ تیمور تو اسی وقت اس جگہ سے بھاگ گیا تھا جیسے ہی پولیس وین اس جگہ آ کر رکی تھی۔ تیمور بھاگتا ہوا ٹیکسی تک پہنچا تھا۔ جو ہی وہ بیٹھا، دلبر نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ دلبر چابی گھما کر اسے سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ بار بار کوشش کر رہا تھا لیکن ٹیکسی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا اسے؟ تیمور نے دلبر کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، ابھی تو بالکل ٹھیک تھی، دلبر نے کہہ کر پھر کوشش کی۔ تیمور کو ڈر تھا کہیں پولیس اس جگہ نہ آ جائے، ورنہ اس کا بچھایا ہوا جال بیکار جائے گا۔ وہ دلبر کو جلدی سے ٹیکسی سٹارٹ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ پولیس نے طارق کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ طارق بار بار کہہ رہا تھا، اس آدمی کو پکڑو جو اس جگہ تھا۔ ایک جوان نے طارق کے ہاتھوں کو باندھ دیا تھا۔ دوسرے نے پوچھا، کون تھا اس جگہ؟ کون ہے تمہارے ساتھ؟ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ سارا چکر اسی کا ہے، وہ اس طرف کہیں بھاگا ہے۔ طارق نے اس طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس جوان کے اشارے سے دو جوان اس سمت بھاگے۔ دلبر کی ٹیکسی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ بار بار چابی گھمانے سے لگتا تھا جیسے اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ تیمور نے پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر نیچے اتر کر ٹیکسی کو پیچھے سے دھکا دینے لگا۔ دو جوان جو اس طرف آئے تھے ان کا رخ ان کے مخالف طرف تھا اور وہ درختوں کے بیچ میں تلاشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر سڑک پر تیمور ٹیکسی کو دھکا لگا رہا تھا۔ سٹارٹ کرنے کے لیے بار بار جھٹکے لگ رہے تھے۔ دونوں جوانوں کا رخ اس سڑک کی طرف ہو گیا تھا۔ تیمور ٹیکسی کو دھکا لگا رہا تھا، دلبر سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جوان سڑک سے کچھ ہی فاصلے پر تھے، چند قدموں کا فاصلہ تھا کہ وہ سڑک پر آ جاتے اور سیدھی سڑک پر انہیں ٹیکسی دکھائی دے جاتی۔ تیمور کا اس جگہ سے نکل جانا بہت ضروری تھا۔ جوانوں کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ تیمور ٹیکسی کو مسلسل دھکا دے رہا تھا۔ جوان جو دو قدم پیچھے تھے، ٹیکسی ایک دم سٹارٹ ہو گئی۔ تیمور بھاگ کر ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ دلبر نے اس کی رفتار بڑھا دی۔ اسی اثناء میں دونوں جوان سڑک پر آگے اور دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے دور جاتی ٹیکسی کو بھی دیکھا تھا اور واپس سڑک سے نیچے اتر گئے۔ چندے کی آنکھوں سے پٹی اتری تو وہ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جبکہ اس کی نگاہ طارق پر پڑی، وہ بھی اس حال میں کہ وہ پولیس کی گرفت میں تھا اور اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ کون ہو تم؟ اس جوان نے چندے سے پوچھا۔ چندے نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، میرا نام چندا ہے۔ یہ تجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے مارنا چاہتا ہے؟ چندے نے طارق کی طرف دیکھ کر ہولے سے کہا۔ وہ حیرت کی بلندی پر تھا۔
تجھے نہیں پتا تیری آنکھیں اور ہاتھ اس سے باندھے ہوئے تھے؟ جوان نے کہا۔ چندے کو ایک دم یاد آ گیا، اس نے اسے ہاتھ اور آنکھیں باندھی تھیں۔ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہوگا، میں یہ جانتا جو ہوں کہ اس کے مکان میں کیا کیا ہے۔ یہ مجھے مار کر اپنے راز ختم کرنا چاہتا ہوگا۔ اس طرح اس نے پہلے اسلم کو بھی مارا تھا۔ چندے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر طارق کا دل چاہ کہ وہ ابھی چندے کا گلا دبا دے۔ اس جوان نے جلدی سے پوچھا، اسلم کون تھا؟ وہ بھی اس کا ملازم تھا، پتہ نہیں ایک دن یہ اس کے ساتھ کیوں لڑ پڑا، پھر اس نے اس کے پیٹ میں گولی مار دی تھی۔ چندے نے بلا تعمل کہا۔ اس کا بھی پتہ کر لیتے ہیں، اس مکان میں کیا کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ آئیے میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں۔ چندہ بڑک اٹھا تھا۔ طارق محض دانت پیسنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی جوان کے حکم پر پہلے انہیں پولیس اسٹیشن کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ طارق کو آفتاب خان کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ طارق کے بارے میں جو معلومات آفتاب کے پاس تھی وہ سب سے پہلے اس نے وہ پڑھی، کیونکہ طارق کے خلاف رپورٹ اس کے پاس تھی۔ اسے بھی گرفتار کرنے کی ذمہ داری آفتاب کی تھی۔ چندہ اس بات پر سیکھ پا تھا کہ طارق نے اسے مارنے کی کوشش ہی کیوں کی۔ سب سے پہلے چندے کی نشاندہی پر وہ اس کے مکان میں گیا اور بہت کچھ ناجائز جو اس مکان میں چھپا ہوا تھا وہ برآمد کیا۔ اس کے بعد تفتیش شروع ہو گئی۔ طارق کے خلاف اتنا کچھ مل گیا تھا کہ وہ تیمور کا کہیں بھی ذکر نہ کر سکا، اور چندے کو نہ مارنے کی صفائی اس کے منہ میں رہ گئی تھی۔ جہاں اس کے خلاف اور بہت سے کیس بنے، وہاں ایک اقدام قتل کا بھی کیس بن گیا تھا۔ طارق بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ چندے کو ذرا ہوا کے ملی، اس نے اس کے سارے راز کھولنا شروع کر دیے تھے۔ تیمور راستے میں اتر گیا تھا۔ دلبر ٹیکسی کو لے کر آگے چلا گیا تھا۔ تیمور کو ایاز کے فون کا انتظار تھا۔ ایک دو بار اس نے خود بھی اسے فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا فون بند تھا۔ تیمور جب گھر پہنچا تو عشرت اس کی منتظر تھی۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ تیمور کی بائیں آنکھ کے اوپر ہلکے سے زخم پر پڑی۔ اس سے عشرت نے یہ اندازہ لگانے میں کسی غلطی سے کام نہیں لیا تھا کہ وہ کسی سے لڑ کر آ رہا ہے۔ کیا بنا؟ عشرت نے پوچھا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ ایاز کے پاس ہے، لیکن کہاں ہے معلوم نہیں، تیمور نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ ایاز کے پاس؟ عشرت نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا کوئی آدمی تمہارے ہاتھ لگ گیا تھا؟ ہاں، تیمور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے؟ عشرت نے کہا۔ وہ اس سے خود لا علم تھا۔ تیمور نے کہا۔ ایاز کے گھر رابطہ کریں؟ عشرت نے تجویز پیش کی۔ وہ اسے اپنے گھر میں لے کر بیٹھا ہوگا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں، یہ اس اکیلے کا کام نہیں ہے، تیمور نے کہا۔ تیمور کیا تم کسی سے لڑے تھے؟ عشرت نے اس کے پاس ہو کر کہا۔ بس ایسے ہی کچھ ہاتھا پائی ہو گئی تھی، تیمور نے کہا۔ اس ہاتھا پائی میں وہ زندہ ہے نا؟ عشرت نے اپنی نگاہیں اس کی طرف مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہا، وہ زندہ ہے اور پولیس کی تحویل میں ہے۔ تیمور نے کہا۔ تم نے اسے پولیس تک کیسے پہنچایا؟ عشرت نے پوچھا۔ بس وہ پہنچ گیا وہاں۔ تیمور نے اس سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا، وہ محض اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عشرت بولی، انکل احسان کا بیٹا رحیل اس شہر میں ہے۔ رحیل کیا اس شہر میں ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ تیمور نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ انکل کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ رحیل چند دنوں سے اس شہر میں ہے، اپنے کسی کام کی وجہ سے، شاید وہ ہمارے ہاں آئے۔ عشرت نے کہا۔ انکل احسان اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام آباد جا رہے ہیں، چند دن وہ وہاں قیام کریں گے اور نازلی سے بھی ملیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تیمور نے کہا۔ تیمور تم اکیلے کہاں نازلی کی تلاش میں پھرتے رہو گے؟ میں پھر کہتی ہوں کہ تم پولیس سے رابطہ کر لو، عشرت نے اسے سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ پولیس سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا، نہ ہی میرا کوئی رابطہ کرنے کا فائدہ ہے، تیمور نے کہا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ پولیس بھی ہے تو پھر شاید نازلی کو نقصان پہنچ جائے۔ میں نازلی کے لیے بہت پریشان رہتی ہوں، مجھے ہر وقت عجیب سے خیالات آتے ہیں، خوف اور ڈر میری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے، عشرت نے کہا۔ میں نے کہا تھا کسی بھی لمحے کمزور نہ پڑنا، تیمور نے کہا۔ یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے، عشرت نے کہا۔ اپنے آپ کو حالات کے اختیار میں مت دو، بہادر بنو، بہت جلد نازلی اس گھر میں خیریت سے واپس آ جائے گی۔ تیمور نے اسے حوصلہ دیا اور خود منہ ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ ایاز مطمئن تھا کہ تیمور نے اس کے کہنے پر پوری طرح سے عمل کیا ہے، اور 2 لاکھ روپے کی رقم طارق کو مل جانے سے اس کے سر کا قرض اتر گیا۔ اسے اب طارق کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ آزادی سے اپنے شہر میں گھوم پھر سکتا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ طارق کے ہاتھ سے نہ صرف یہ کہ 2 لاکھ روپے کی رقم واپس تیمور کے پاس جا چکی ہے، بلکہ وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں بھی چلا گیا ہے۔ وہ واپس حویلی میں آ گیا تھا، اس بات کا منتظر تھا کہ اس کی ملاقات نازلی سے ہو جائے۔ سورج سرخ ٹکی کی شکل اختیار کر چکا تھا اور رفتہ رفتہ وہ آسمان کی بلندی سے غائب ہو رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل دکھائی دے رہے تھے، پرندوں کے گول سورج کے سامنے سے گزر کر واپس اپنے گھونسلوں میں جا رہے تھے۔ ہوا چل رہی تھی، سردی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ نازلی اس وقت کمرے میں آگ کے سامنے بیٹھی ہوئی
تیمور اور عشرت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ان سے رابطہ کرنے کے لیے مضطرب تھی۔ اسے ایاز کا بھی شدت سے انتظار تھا کہ وہ آ کر اس کے بھائی تیمور کے بارے میں کچھ بتائے۔ وہ انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ وقت کیا ہو گیا ہے، اس کا اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ تیمور نے جان کر دیکھا کہ منشی اپنے تخت پر بیٹھا حساب کتاب میں الجھا ہوا ہے۔ ایاز اس کے پاس چلا گیا اور بولا، منشی جی پیسے ملے؟ منشی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پیسے کو پاؤں لگے جو وہ اس حویلی سے نکل گئے؟ چودھری صاحب سے تو میں سچ سچ کہہ دوں گا کہ میں نے اس جگہ پیسے رکھے تھے اور وہ غائب ہو گئے ہیں۔ نقصان کیونکہ میری وجہ سے ہوا، اس لیے بننا بھی مجھے ہی پڑے گا۔ منشی کہتے کہتے اداس ہو گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک کروا دوں گا۔ ایاز نے کہا، آپ کیسے ٹھیک کروا دیں گے؟ منشی نے اس کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھا۔ چاچا سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ پر بوجھ نہ ڈالے اور یہ نقصان چھوڑ دیں۔ ایاز نے کہا، وہ برداشت کر لیں گے۔ ایک بار اس حویلی میں ایک ملازم سے شیشے کا وہ ٹوٹ گیا تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاں ہاں گلدان کہتے تھے کہ مہنگا تھا۔ چودھری صاحب نے اس کے پیسے کاٹے تھے۔ منشی نے کہا، تب میں اس حویلی میں تھا؟ ایاز نے اس کی طرف دیکھا۔ تب آپ تو نہیں تھے، منشی نے جواب دیا۔ اب میں ہوں اس حویلی میں۔ چچا میری بات کو مانتے ہیں، میں کہہ دوں گا اور وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اور ایک بات، اگر وہ نہ مانے، جس کا کوئی چانس نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ اگر وہ نہ مانے تو 50,000 روپے میں اپنی جیب سے دے دوں گا۔ ایاز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس بات سے منشی سر سے پاؤں تک خوش ہو گیا تھا اور چہک کر بولا، میں نے تو آپ کو پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، آپ ہیرا لڑکے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایاز اٹھ کھڑا ہوا اور پھر نازلی کے کمرے کی طرف دیکھ کر اس نے پوچھا، منشی جی لڑکی سے بھی کچھ پوچھ گچھ کی ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں کی ہے، کہاں جانا ہے وغیرہ وغیرہ؟ میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں کی۔ منشی نے کہا، میں بھلائی سے کیا پوچھوں؟ کیا خیال ہے کچھ میں اس سے پوچھ لوں جو وہ کہتی ہے، کیا وہ سچ بھی ہے کہ نہیں؟ ایاز نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم اس سے اچھی طرح سے پوچھو، کہیں کوئی اور مصیبت گلے نہ پڑ جائے۔ منشی نے فوراً کہا۔ ایاز نے اسے شیشے میں اتار لیا تھا۔ میں اسے بات کرتا ہوں، ایاز نے کہا، اور کھڑاما وہ اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ اس بات پر خوش تھا کہ اس بات سے اس نے منشی کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا اور منشی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ 50,000 روپے کے نقصان کی تلافی کی ذمہ داری ایاز نے اپنے ساتھ لے لی ہے۔ جو فکر اور خوف اس کے دل میں پہلے سے موجود تھا، ایاز کے بات کرنے سے وہ مدھم ہو گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنا کھاتہ بند کیا اور اپنے ڈیرے میں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہوکے کی نے اپنے ہاتھ میں لے کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے ایاز کی بات میں اتنی سچائی نظر آنے لگی تھی کہ وہ اپنی فکر ہوکے کی گڑ گڑ اور دھوئیں میں اڑانے لگا تھا۔ ایاز نے کمرے میں جانے سے پہلے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملتے ہی وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ نازلی اس کی طرف بے چینی سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ کیا حال ہے؟ ایاز نے پوچھا۔ تم شہر سے کب آئے؟ اس کا جواب دینے کے بجائے نازلی نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ مجھے کچھ ہی دیر ہوئی ہے، ایاز نے جواب دیا۔ وہ اس کی بے چینی دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شاطرانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ کیا خبر ہے؟ میں بھائی اور بھابھی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم نیا نمبر لائے ہو؟ نازلی نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ تم بہت پریشان اور بہت ہی زیادہ بے چین بھی ہو۔ ایاز نے کہا، میں ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکی۔ ہر لمحہ میری بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں جلدی جلدی اور بھابھی سے بات کرنا چاہتی ہوں، اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ نازلی نے اپنے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ایاز نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا ممکن نہیں ہے؟ نازلی نے مزید بے قراری سے پوچھا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ہر بات بتاتا ہوں۔ ایاز نے ایک طرف کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بیٹھ نہیں سکتی، تم بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ نازلی نے کہا، پلیز بیٹھ جاؤ۔ سب ٹھیک ہے، ایاز نے کہا۔ پھر تم میرا رابطہ میرے بھائی سے کروا دو، نازلی نے کہا۔ ایاز نے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی اٹھا کر اس کے پاس رکھ دی اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ تو ان کڑاہن نازلی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے ایاز بھی بیٹھ گیا اور وہ چپ رہا۔ نازلی اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایاز کو شاید اس کی بے چینی سے لطف آ رہا تھا۔ وہ شطرنج کی بساط کے آگے بیٹھے اس کھلاڑی کی مانند تھا جس سے معلوم تھا کہ کون سی چال چلنا ہے اور اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ وہ تحمل اور سکون سے بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، تم بول کیوں نہیں رہی؟ نازلی نے جب دیکھا کہ ایاز چپ ہے تو اس نے کہا۔ بات یہ ہے نازلی کہ میں نے شہر جا کر پوری تفصیل حاصل کی ہے۔ تمہارے بھائی جان پر کوئی بینک کا معاملہ نہیں ہے، انہوں نے کسی بینک کا کوئی پیسہ نہیں دینا ہے۔ ایاز نے کہنا شروع کیا۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ نازلی نے جھٹ سے کہا۔ معاملہ ہے پارٹنرشپ کا۔ ایاز نے کرسی سے ٹیک لگا کر کہا۔ تمہارے بھائی جان نے ایک پارٹی کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کی تھی، دنوں میں کاروبار میں اچھا خاصا نقصان ہو گیا تھا، پیسہ یوں ختم ہو گیا جیسے سوکھی گھاس کو آگ لمحوں میں جلا دے، اور یہ سازش تھی تمہارے بھائی کے شاطر پارٹنرز کی جس کا علم تمہارے بھائی کو ہو ہی نہیں سکا اور وہ گرداب میں پھنس گئے۔ ایاز نے کہا۔ تو پھر؟ نازلی نے پوچھا۔
اب وہ پیسہ مانگ رہے ہیں، اصول سے نہیں بلکہ دون سے۔ اپنے وسیع تعلقات کے زور پر انہوں نے تمہارے بھائی کی زندگی اجرن کر دی ہے اور ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایاز نے کہا، مجبوراً تمہارے بھائی کو اپنی بیوی کے ساتھ کہیں روپوش ہونا پڑا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ روپوش ہو کر قانونی چاراجوئی کر رہے ہیں اور کہیں خیریت سے ہیں۔ ناظرین نے حیرت سے ایاز کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غیر یقینی سی کیفیت آئی کہ کیا اس کا بھائی ان سے ڈر کر کہیں روپوش ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک مضبوط چٹان کی مانند ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایاز کی بات آ گئی کہ وہ لوگ افرادی اور تعلقات کی قوت میں تیمور سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ بھائی کہاں چلے گئے ہیں؟ ناظرین کے منہ سے جیسے نکلا، کہیں بھی گئے ہوں، اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں گے، اور ایک بات یہ ہے کہ تمہاری زندگی کو بہت خطرہ ہے۔ تمہیں ان لوگوں نے اغوا کیا تھا اور اب بھی یقیناً وہ تمہاری تلاش میں ہوں گے۔ ایاز نے کہا، بھائی تو میرے بارے میں بھی بہت پریشان ہو گئے، مجھے ایک بار تو ان سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ناظرین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیسے رابطہ کرو گی؟ ان کا موبائل فون بند ہے، گھر کو تالا لگا ہوا ہے، آفس بھی بند ہے، تم اس جگہ محفوظ ہو۔ ایاز نے ایک بات رک کر کہی، اب میں کیا کروں؟ ناظرین بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، انتظار۔ تم انتظار کرو، میں ہر روز تمہیں شہر جا کر خبر دوں گا کہ کیا صورتحال ہے۔ ایاز نے کہا، میں انتظار کیسے کر سکتی ہوں جبکہ مجھے ایک پل بھی چین نہیں ہے؟ ناظرین نے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایاز نے اطمینان سے کہا، اس بار میں تمہارے ساتھ شہر جاؤں گی۔ ناظرین نے کہا، تاکہ تم پھر ان کے ہاتھ لگ جاؤ؟ کیا معلوم تجھے کہ کون تمہارا دشمن ہے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑا شخص کس روپ میں ہے؟ ایاز نے آخری جملہ کہتے ہوئے خود ہی لطف لیا تھا۔ اس کی بات سن کر ناظری چپ ہو کر سوچنے لگی تھی۔ ایاز ٹھیک کہہ رہا تھا کہ کون کس روم میں ہے، کیا پتا۔ ناظری کو چپ دے کر ایاز نے پھر کہا، کچھ بھی ہے ناظری، میں ایک بار پھر تمہارے بھائی کا سامنا ضرور کروں گا، ان کو تلاش کروں گا اور تمہارے سامنے لا کر کھڑا کروں گا، یہی اب میرا فرض ہے۔ ایاز نے متانت سے کہا، بس ایک دو دن کی بات ہے، میں انہیں تلاش کر لوں گا۔ ناظری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کون سا قدم اٹھائے اور کون سا راستہ اختیار کرے۔ اس کے ذہن میں آنے والی سوچ کے آگے خود بخود ایک سوالیہ نشان بن جاتا تھا۔ تم نے کچھ کھایا؟ ایاز نے اچانک موضوع بدلنے کے لیے سوال کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ناظرین نے جواب دیا۔ دیکھو، تم اتنا مت سوچو، تسلی رکھو، بہت جلد تم اپنے گھر میں ہوگی، وہ محض روپوش ہے، چند دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کل جا کر میں کچھ اور بھی پتہ کرنے کی کوشش کروں گا اور ذمہ داری سے تمہیں تمہارے گھر والوں تک پہنچا دوں گا۔ ایاز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم کچھ کھا پی لو، وہ پل کب آئے گا؟ ناظرین نے کہا اور مزید اداس ہو گئی۔ جب میں پھر سے اپنے گھر ہوں گی، اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ۔ اگر تم اس طرح سے کمزور پڑ گئی تو یاد رکھو وہ پل تم سے دور ہوتا جائے گا۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھو، حالات کا سامنا کرنا سیکھو اپنے بھائی کی طرح۔ ایاز نے کہا، میں اپنے بھائی جیسی نہیں ہوں۔ ناظرین نے کہا، اس جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتی ہو نا؟ ایاز نے کہا۔ اس کی باتوں نے ناظرین کو کچھ پرسکون ہونے میں مدد دی تھی۔ ایاز نے اسے مزید چند باتیں کی اور تسلی دینے کے بعد وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ شرارت رانہ انداز میں مسکرایا، کسی فاتح کی طرح اس نے گردن کھڑی کی اور پرجوش انداز میں اپنے مکے لہرائے اور آگے چل پڑا۔ رات بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ایاز نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور حویلی سے ملحق ڈیرے کی طرف چل پڑا، جہاں گاؤں کے لوگ اور منشی بیٹھے ہوکے کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ڈیرے میں سردی کی شدت کم تھی، اس کی وجہ ہوکے کی بڑی سی چلم اور ایک طرف آگ لگی لکڑیاں تھی، تمباکو اور دھواں اس طرف پھیلا ہوا تھا۔ ایاز کو منشی نے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے لوگ ایک ایک کر اٹھنے لگے، پھر اس جگہ ایک ملازم اور منشی اور ایاز رہ گئے۔ ایاز کے کچھ کہنے سے قبل ہی منشی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیرے سے نکل کر دونوں ایک دوسرے کے برابر چلنے لگے۔ منشی نے موٹی چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ منشی جی، میں نے ابھی لڑکی سے کچھ باتیں کی ہیں، مجھے کسی بات میں بھی کوئی وزن نہیں لگا۔ ایاز نے کہا، کیا مطلب؟ منشی نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی کہیں سے بھاگ کر آئی ہے اور پناہ کے لیے یہاں رک گئی ہے، اخبار کی کہانی سنا کر۔ ایاز نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، ابھی چلتا کر دوں کیا؟ منشی نے آنکھیں نکال کر کہا، منشی جی ایسا بھی کیا ہے، وہ لڑکی ہے، اس سویل کی پناہ میں آئی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ ایاز نے کہا، کمال ہے بھائی، وہ ہمیں نقصان پہنچا جائے اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ منشی نے ہاتھ نچا کر کہا، جانے کون ہے، کس کی لڑکی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی شادی کہیں اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی تھی، کسی بڑے گھرانے کی ہے، بس بھاگ آئی ہے۔ ایاز نے کہا، ایک دو ملاقاتوں میں وہ سب بتا دے گی، یہ تو پولیس کیس ہے۔ منشی نے کہا، منشی جی آپ کیا پولیس سے ڈرتے ہیں؟ اس علاقے کی پولیس آپ کا حقہ پی کر کہیں آتی جاتی ہے، آپ کا پولیس پر اثر رسوخ ہے۔ ایاز نے اس کی تعریف کی۔ منشی خوش ہو کر اپنی چھاتی چوڑی کر کر بولا، ہاں یہ تو ہے، لڑکی ہے، اس حویلی میں رہنے سے آپ کا کیا بگڑے گا، ایک دو دن میں خود ہی چلی جائے گی، بس آپ
یہ کرو کہ ماسی کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ اس کے پاس اس کے کمرے میں ہر وقت رہیں، اس پر نظر رکھے۔ ایاز نے کہا میں ابھی کہہ دیتا ہوں۔ منشی نے کہا ماسی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے اور لڑکی سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ایاز نے کہا اور کہیں فون نہ کریں۔ ہاں ہاں تم خریدو، چودھری صاحب کے آنے سے پہلے اس لڑکی کو فارغ کر دو۔ منشی نے کہا کب آنے ہیں چودھری صاحب؟ ایاز نے پوچھا۔ ان کا کیا پتا، جب دل کرے آ جائے۔ منشی نے بتایا اتنی بڑی حویلی ہے، ایک لڑکی اگر کسی کمرے میں ہوگی تو چودھری صاحب کو کیا خبر لگے گی؟ وہ کون سا حویلی میں آ کر ایک کمرہ چیک کرتے ہیں؟ اس حویلی پر آپ کا اختیار ہے، آپ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ ہو سکتا ہے؟ ایاز اسے خوش آمد کا دانہ کھلا رہا تھا۔ یہ تو ہے۔ منشی نے ایک بار پھر اپنا سینہ چوڑا کیا۔ ایاز اس کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا اور دونوں حویلی کے اندر چلے گئے۔ منشی شاید اسے اتنی رعایت نہ دیتا، وہ 50,000 روپے کا معاملہ تھا، اسی لیے اسے ایاز کی بات ماننا پڑی تھی، ورنہ وہ ناظری کو حویلی سے باہر نہیں تو پولیس تک ضرور پہنچا دیتا۔ منشی نے اس کی باتوں میں آ کر ماسی کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں رہے گی اور اس پر نگاہ رکھے گی، جبکہ ماسی سے یہ کہلا دیا تھا کہ اسے کمرے میں اس کے ساتھ اس لیے رہنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو پریشانی نہ ہو اور اکیلے کمرے میں کسی گھبراہٹ کا شکار نہ ہو۔